बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं क्लास के तुलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी सेहत अच्छी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अजीज तुलबा और तालिबात, आज हम लेक्चर नंबर 6 का आगाज करेंगे। अगले लेक्चर का आगाज करने से पहले हम ये देख लें कि पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा। लेक्चर नंबर 5 में हमने ज़रई इस्लाहात के बारे में जाना। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में क्या ज़रई इस्लाहात हुई, उनमें इनफरादी तौर पर ज़मीन की हद मलकियत बताई गई। ज़मींदारों से ज़ायद ज़मीन लेकर काश्तकारों में मुफ्त तकसीम की गई। इसके अलावा छोटे काश्तकारों को, जो गरीब काश्तकार थे, उनको इमदादी रकमें फराहम की गईं ताकि वो मशीनी काश्तकारी को फ़रोग़ दें और अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकें। इसी तरह से दीगर ज़रई इस्लाहात हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ी। आज का हमारा उन्वान है नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कामर्स और तिजारत पर असरात। जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत हम पहले पढ़ चुके हैं। किस तरह से जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सनतों को, बैंकों को और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया था। कौमी तहवील में लेना नेशनलाइजेशन कहलाता है, यानी किसी चीज़ को हुकूमत अपनी तहवील में ले ले तो इसको इंग्लिश में नेशनलाइजेशन कहते हैं। आज सबसे पहले हम सनत के बारे में पढ़ेंगे। झेल में नेशनलाइजेशन के सनत पर मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा पेश किया गया है। प्यारे बच्चों, सनत कहते हैं फैक्ट्री या कारखाने को जहां माल तैयार होता है और आगे भेजा जाता है। इस चीज़ को हम सनत कहते हैं। सनत के मुस्बत असरात क्या हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इस्तेसाल का खात्मा, उजरतें और मरात। यहाँ इस्तेसाल से मुराद मजदूरों के इस्तेसाल का खात्मा हुआ, यानी मजदूरों का मजाक उड़ाया जाता था। भुट्टो के दौरे हुकूमत से पहले मजदूरों के साथ मजाक हो रहा था मालकान की तरफ से। फैक्ट्री के मालकान उन्हें उजरत वक्त पर नहीं देते थे। कभी उजरत ना मिलने पर और कभी उजरत का कोई टाइम फिक्स ना होने पर मजदूरों के साथ मजाक किया जाता। जब सनतों को कौमी तहवील में लिया गया तो मजदूरों का इस्तेसाल ख़त्म हुआ। उनकी तनख्वाहें और आमदनी में इजाफा किया गया और बहुत सी सहूलियात उन्हें मुहैया की गईं। तालीम की सहूलत, इलाज की सहूलत और दीगर बहुत सी सहूलियात। दूसरे नंबर पर टैक्स की अदायगी। असल में होता इस तरह था कि फैक्ट्रियों और सनती इदारों के मालकान ज़्यादातर टैक्स अदा नहीं करते थे। उन्होंने बहुत से माहिर मुआशियात रखे होते थे ताकि इनको टैक्स अदा ना करना पड़े। वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल लेते थे कि टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। और इसके अलावा सनती इदारे टैक्स अदा नहीं करते थे, जिससे हुकूमत की आमदनी में इजाफा नहीं होता था। जब सनतों को कौमी तहवील में लिया गया तो टैक्स ना अदा करने वाली कोई बात ही ना थी, लिहाजा सनती इदारे टैक्स अदा करते थे, जिससे हुकूमत की आमदन में इजाफा हुआ और मुल्क तरक्की करने लगा। तीसरे नंबर पर प्राइवेट मालकान का मजदूरों के साथ रवैया। सनती इदारों के प्राइवेट मालकान का रवैया मजदूरों से अच्छा नहीं होता था, लेकिन अब सरकारी मालकान फैक्ट्री में काम करते थे
تو ان کا رویہ مزدوروں سے اچھا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں مزدور جو پہلے بہت ہڑتالیں کرتے تھے انہوں نے ہڑتالیں کرنا کم کر دیں، کیونکہ ہڑتال کا کوئی جواز ہی نہ بنتا تھا۔ نمبر 4 پر سرمایہ دار طبقے، یعنی صنعتی اثاثوں پر صرف 22 سرمایہ دار خاندانوں کا قبضہ تھا۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے یہ قبضہ ختم ہوا، ملک کا پیسہ گردش میں آ گیا۔ اس سے سرمایہ دار جو لوگوں کا خون چوستے تھے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی اور ایک نیا رواج سامنے آیا کہ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا شروع ہو گیا۔ نمبر 5 پر فیکٹریاں، صنعتوں اور کارخانوں کی اشیاء کی قیمتیں۔ اب جو فیکٹریاں ہیں، صنعتیں یا کارخانے ہیں، وہ روزمرہ کی اشیاء تیار کرتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی استعمال کرنے کی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی، پہننے کی اشیاء۔ ان اشیاء کی قیمتیں کارخانوں کے مالکان اپنی مرضی سے لگاتے تھے، حالانکہ حکومت اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان قیمتوں کا اعلان بھی کرتی تھی، لیکن یہ پرائیویٹ مالکان اپنی فیکٹریوں میں اس قیمت پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا، مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ملتی تھیں۔ اب صنعتی ادارے گورنمنٹ تحویل میں آ گئے تھے، اب ان اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ گورنمنٹ جو قیمت اعلان کرتی تھی، اشیاء کی وہی قیمت مارکیٹ میں دستیاب ہوتی تھی، کیونکہ فیکٹریوں سے وہی قیمت لگ کر آتی تھی۔ یہ سب صنعت کو نیشنلائزیشن کرنے کے مثبت اثرات ہیں جو ہم نے تفصیل سے پڑھے۔ پیارے بچوں، جب ملک کے اندر کوئی نیا قانون لاگو ہوتا ہے یا کوئی اصلاحات کی جاتی ہیں تو اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات سامنے آتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں صنعتوں کو جب قومی تحویل میں لیا گیا تو اس کے مثبت اثرات ہم نے تفصیل سے ابھی پڑھے، اور اب چلتے ہیں منفی اثرات کی طرف۔ منفی اثرات میں سب سے پہلے فیکٹری مالکان نے مزید فیکٹریاں ملک میں نہ لگائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا جائے گا، یعنی اگر وہ مزید کوئی فیکٹری اپنے ملک میں لگائیں گے تو گورنمنٹ اس کو اپنی تحویل میں لے لے گی اور ان فیکٹری مالکان کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ملک میں صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا اور روزگار کے مواقع کم ہو گئے، اور صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے گورنمنٹ کے اخراجات بڑھ گئے۔ اخراجات سے مراد جیسے مزدوروں کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات ہیں، وہ سب گورنمنٹ کے خزانے سے ادا ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا۔ نمبر 2 پر جب غریب مزدوروں کو سہولیات ملنے لگیں تو انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ مزدوروں نے اپنی یونینز بنا لیں، آئے دن انہوں نے مراعات میں اضافے کے مطالبات شروع کر دیے اور ہڑتالیں کرنے لگے، اور کام پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے صنعت میں اشیاء کی پیداوار کا عمل سست ہو گیا، اور اس طرح مزدوروں کی کارکردگی پر اثر پڑنا شروع ہو گیا اور پیداوار میں کمی ہو گئی۔ نمبر 3 پر سیاسی عملہ۔ سیاستدانوں کی سفارش پر لوگوں کو فیکٹریوں میں بھرتی کیا گیا، یعنی وہ لوگ جن کو صحیح طریقے سے کام نہیں آتا تھا، سیاسی لوگوں نے اپنا عملہ بھرتی کر لیا۔ ایسے لوگ جن کو کام کرنا نہیں آتا تھا صنعتوں میں آ گئے، انہوں نے نظام کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ سیاسی عملے کو کام نہیں آتا تھا، وہ ہر وقت اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کی جائیں اور فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ انہیں پیداوار سے، فیکٹری سے یا حکومت کے اخراجات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس طرح سیاسی عملے نے
اور کام خراب کر دیا۔ نمبر 4 پر سرکاری افسران کی غیر ذمہ داری۔ اب فیکٹری کے پرائیویٹ مالکان کی جگہ تنخواہ دار افسران جو کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی توجہ ہٹا دی، فیکٹری کے معاملات پر کوئی توجہ نہ دی، صرف فیکٹری آنے کے بعد اپنا ٹائم پورا کرتے اور چلے جاتے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے، کام کس طرح سے ہو رہا ہے، پیداوار کے حوالے سے، یا فیکٹری کا یونٹ فائدے میں جا رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو اس طرح صنعتی ادارے دن بدن خسارے میں چلے گئے۔ نمبر 5 پر کم پیداوار دینے والے یونٹ۔ کسی فیکٹری کی ہم مثال دیکھتے ہیں، یعنی جب کسی فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے تو اس کی آمدن اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو مزدوروں کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات ملا کر 60,000 روپے ہوتے ہیں، جس سے فیکٹری کو 40,000 کا منافع ہوتا ہے۔ مگر جب سیاسی عملہ بھرتی ہوا تو جو یونینز بنانے میں لوگ مصروف رہتے تھے ان کو کام کرنے سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ نہ تو کام کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کام کرنا آتا تھا۔ اس سے فیکٹری کی پیداوار میں کمی آئی اور فیکٹری کی آمدن 40,000 پر آ گئی، لیکن اخراجات کتنے تھے؟ 60,000، 70,000۔ اس لیے بجائے منافع دینے کے اس طرح کے ادارے الٹا حکومت پر بوجھ بننے لگے، لیکن گورنمنٹ کی تحویل میں تھے، اس لیے اس کی پیداوار یا خسارے پر کسی نے توجہ نہیں دی اور اس کو بند نہیں کیا گیا۔ اگر پرائیویٹ مالکان کی تحویل میں یہ صنعتی ادارے ہوتے تو وہ اس کے خسارے پر نظر رکھتے، خسارہ کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن گورنمنٹ تحویل میں ہونے کی وجہ سے کسی نے ان فیکٹریوں پر توجہ نہ دی اور نہ ہی کنٹرول کیا گیا، جس سے پیداوار بھی کم ہوتی گئی اور کم پیداوار والے ادارے چلتے رہے اور وہ حکومت کے خزانے پر بوجھ بنتے گئے۔ اس طرح حکومت کے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا گیا۔ صنعتوں کے سرکاری افسران کی غیر ذمہ داری پر میں ایک شعر کہوں گی۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے صنعتوں پر مثبت اور منفی اثرات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح سے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے بعد کیا مثبت اثرات سامنے آئے، حکومت کی آمدن میں اضافہ ہوا، ٹیکسوں کی ادائیگی سے بھی اضافہ ہوا، پرائیویٹ مالکان کا مزدوروں کے ساتھ رویہ اچھا ہو گیا، سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی اور پیسہ گردش میں آ گیا، اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اور اسی طرح منفی اثرات ہم نے پڑھے جس میں ملک میں فیکٹریاں لگنا کم ہو گئیں اور غریب مزدوروں نے یونینز بنا لیں، جس سے پیداوار میں کمی ہوئی، سیاسی عملے کو بھرتی کیا گیا تو انہوں نے بھی مزید معاملات کو خراب کیا، فیکٹریوں کے سرکاری افسران نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔